अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, मुल्क भर में सनतों के हवाले से बातचीत हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है और इंडस्ट्रीज़ को रीवैम्प होने की भी जो है कुछ पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं। हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करे ताकि उनको रीवैम्प कर सके। आज के प्रोग्राम में हम पहली खबर भी आपको सनतों के हवाले से देंगे। बड़ी सनतों की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा। माली साल 2020 से 21 के इब्तदाई 5 महीने के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 7.4% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मुसलसल 3 माह बड़े पैमाने की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। चीनी कंपनी की टाइल साजी के लिए सरमायाकारी। चीनी कंपनी पंजाब में टाइल साजी की सनतों में सरमायाकारी करेगी। चीनी कंपनी ने भलवाल इंडस्ट्रियल स्टेट में टाइल साजी की सनत में सरमायाकारी बढ़ाने का फैसला किया है। चीनी कंपनी ओरियल सेरामिक्स ने नया सनती यूनिट लगाने के लिए 50 एकड़ जमीन की फराहमी का मुतालबा किया है। अब बात करेंगे कुछ वर्ल्ड बैंक के हवाले से। पाकिस्तान के फाल मंसूबों के लिए 11.66 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान भर में 56 फाल मंसूबों के लिए 11.66 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए हैं, जिसमें 20 कौमी, 11 पंजाब, 9 KPK, 7 सिंध और 5 बलूचिस्तान के मंसूबे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पानी के लिए मुख्तस 52 करोड़ का 35% हिस्सा जारी कर दिया गया है, जबकि फाइनेंस और तहकीकी मंसूबों के लिए रकम का 65% हिस्सा जारी किया। आलमी बैंक का कहना है कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए 9 मंसूबों के लिए 1.36 अरब रुपए मुख्तस हैं, जबकि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए रकम का 40% इस्तेमाल हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। होम टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा। रवा माली साल के पहले 6 माह में होम टेक्सटाइल की बरामदात में 16% इजाफा हुआ है, जो कि 2.017 मिलियन डॉलर है। रेडीमेड गारमेंट्स में 25% इजाफे से 11.81 मिलियन डॉलर हो गई, जबकि टेंट दीगर की बरामदात में 5.7 दिसंबर से अब तक इजाफा देखा गया है, जबकि फीसद इजाफे से 62 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। दवा साजी की बरामदात में जुलाई ता दिसंबर 25% इजाफा देखा गया और ईथल अल्कोहल की बरामदात 14% इजाफे से 182 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब बात करेंगे पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान बैंक आउटलुक मुस्तहकम। मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान का बैंक आउटलुक मुस्तहकम करार देते हुए कहा है कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी आई है, जबकि हुकूमती इस्लाहात और पॉलिसीज में बेहतरी की वजह से इस्तेहकाम आया। मूडीज के मुताबिक 2020 में बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तानी मईशत 2020 में 1.5% की तरफ ग्रोथ वापस आ सकती है। बात करेंगे कुछ टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। नई टेक्सटाइल मिलों में पावरलूम्स का कयाम, कपास की वैल्यू एडेड मसनूआत का रिकॉर्ड बरामदी, ऑर्डर्स मौसूल होने के बायस गुज़िश्ता चंद रोज में रुई और धागे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि फी मन रुई की कीमत में भी 11 साल की बुलंद सतह पर आ गई हैं। मुल्क में मयारी रुई की मसनूआत दस्तयाबी के बायस टेक्सटाइल मिलों की जानिब से रुई की दरामदी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं और कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में नई टेक्सटाइल मिलों और पावरलूम्स का कयाम और उनकी तौसी की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुनाफे के लिए चीनी की रिलीज कम। वजारत सनत व पैदावार के ज़राए के मुताबिक हुकूमत चीनी की कीमतों में कमी के लिए चीनी के ज़खायर का जायजा ले रहे हैं। चीनी की दरामद चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए की जाएगी। बताया गया है कि गुज़िश्ता साल गन्ने की पैदावार ज्यादा है और चीनी की पैदावार ज्यादा मुतवक्का है। शुगर मिल्स के मालिकान चीनी की पैदावार ज्यादा कर चुके हैं, मगर रिलीज कम की जा रही है। शुगर मिल्स के मालिकान मुमकिना तौर पर मुनाफे के लिए चीनी की सप्लाई कम कर रहे हैं। अब बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से। नॉर्वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में पहले नंबर पर। नॉर्वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग रखने वाले ममालिक में पहले नंबर पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे दुनिया का पहला मुल्क है जहां कारों की फरोख्त में 54% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक कारों का है। नॉर्वे में 2019 में इलेक्ट्रिक कारों का फरोख्त 42.4% थी,
جو کہ 2020 میں بڑھ کر 54.3% ہو گئی، جو کہ عالمی ریکارڈ ہے۔ ناروے ان ممالک میں شامل ہے جن کا عزم ہے کہ 2025 تک پیٹرولیم اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد مزید خبریں پیش کریں گے۔ جی ناظرین، اب ہم پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ریاض مفتون صاحب سے۔ ان سے جانیں گے انفلیشن کے علاوہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ملک میں جو ہے انفلیشن کو مزید بڑھاتے ہیں، اور انفلیشن کے ساتھ کون سے فیکٹرز ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پرائس کنٹرول اتھارٹی ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک پروونشل ڈومین ہے، اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، کیا وہ اپنی پاورز کو اور اپنی ڈیوٹیز کو ٹھیک سے ایکسرسائز کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچھ اشیاء خوردنوش میں جہاں پر سپریم کورٹ کا ورڈکٹ بھی اناؤنس ہو چکا ہے آلریڈی، جس طرح سے اگر میں بات کروں دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے 94 روپیز کے جی کا ایک ورڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ 1 روپیہ بھی اس سے زیادہ کا نہیں بیچا جا سکتا دودھ، لیکن اس کے باوجود بھی پورے ملک میں 120 روپے سے زائد کی قیمتوں میں دودھ بیچا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اکانومک فیکٹرز میں کس طریقے سے کون سا ڈومین جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیا فیڈرل، پروونشل اور لوکل باڈیز تمام طرح انٹر کنیکٹ کرتی ہیں اس میں، یا یہ ایڈمنسٹریشن آف پاور جو ہے یا سپریشن آف پاورز اس کو کسی ایک ایریا میں ریسٹرکٹ رکھتا ہے۔ السلام علیکم ریاض مفتون صاحب۔ وعلیکم السلام، ویلکم۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے انفلیشن کے بارے میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ انفلیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عام آدمی جو کہ لے مین صرف اس کو مہنگائی سمجھتا ہے، مہنگائی سے زیادہ اس کو نہیں سمجھتا۔ مہنگائی کے ساتھ کون سے اکانومک انڈیکیٹرز ایسوسیٹ کرتے ہیں اور کتنے پیرامیٹرز میں انفلیشن کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اس پہ ذرا اوور ویو دے دیجیے، پھر میں مزید آپ سے جو ہے پرائس کنٹرول کے بارے میں جاننا چاہوں گی۔ دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ انفلیشن کیا ہے۔ میں اس کو بالکل سادے سمپل لفظوں میں بتاؤں، ٹو مچ منی فار ویری فیو تھنگس۔ جب پیسہ زیادہ ہو، رقم زیادہ ہو تو چیز اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ ایک تو انفلیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے مہنگائی۔ اب مہنگائی جو ہے کچھ سیکٹرز کو سپورٹ کرتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، اور کچھ کو نقصان۔ اچھا، یہ بہت ضروری ہے آپ دیکھیں، اور وہی انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مثلا بزنس مین کو فائدہ ہوتا ہے جب روپے کی قدر کم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مینوفیکچررز کو فائدہ ہوتا ہے، فارمرز کو فائدہ ہوتا ہے جو پروڈیوس کرتے ہیں کوئی چیز۔ نقصان صرف کنزیومر کو ہوتا ہے یا فکسڈ انکم گروپ والوں کو ہوتا ہے، چونکہ انہیں چیزیں مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہیں۔ اب پاکستان میں اگر آپ مہنگائی کو دیکھیں تو اس کے 2 فیکٹر ہیں بہت اہم۔ سب سے پہلے جس پر بہت زیادہ شور ہوتا ہے، وہ جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں وہ ساری ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، کراپ بیسڈ۔ اچھا، یہ کچھ سیزنل ہوتی ہیں۔ مثلا اگر آج آپ آم خریدنے جائیں تو آپ کو 500 روپے میں بھی ایک آم نہیں ملے گا۔ تو بہت ساری کراپس ہماری فصل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ جب فصل ہوتی ہے تو وہ چیز سستی ہوتی ہے، جب فصل نہیں ہوتی ہے تو وہ مہنگی ہوتی ہے، پہلا فیکٹر۔ دوسرا فیکٹر ہے ہمارا آڑھتی، جسے ہم مڈل مین کہتے ہیں۔ وہ فارمر سے سستے داموں خریدتے ہیں اور وہ لا کر پرائز اپنی من مانی قیمتیں مقرر کرتے ہیں اور وہ ریٹیلرز کو بیچتے ہیں۔ ہمارے پاس بدقسمتی سے کوئی کنٹرول کا سسٹم نہیں ہے جو ہم اس آڑھتی کو، مڈل مین کو کنٹرول کر سکیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ دکانوں پر چھاپے مارتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سبزی فروشوں کو پکڑتے ہیں۔ اچھا، دکانوں پہ چھاپے مارتے ہیں، یہ جو ریز کیا آپ نے ایک پوائنٹ، یہ جو ڈومین ہے بیسیکلی کمشنر اور پرائس کنٹرول اتھارٹی کا ڈومین ہے، لیکن انفارچونیٹلی پروونس بھی اس میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ جب سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آتا ہے، اشیاء خوردنوش کے اوپر بات ہوتی ہے یا پھر ملک کی صورتحال میں اس پر ڈبیٹ ہوتی ہے، تو پھر تو ہم چھاپے بھی دیکھتے ہیں، نوٹسز بھی دیکھتے ہیں اور دکانوں کو سیل بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ویسے اگر ہم پورا سال دیکھیں تو یہ ایکسرسائز بھی ایک کنٹینیوڈ ایکسرسائز نہیں دکھائی دیتی۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ہاں بالکل، آپ نے بالکل درست کہا۔ پرائس کنٹرول کمیٹی تو سمجھیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ جب کوئی ٹی وی کے اینکرز جاتے ہیں، کوئی ٹی وی اس پر اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور 500 روپے جرمانہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پلٹتے ہیں ان کی پیٹھ پلٹتی ہے اور چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے، اس میں ہمارے صارفین کا بھی بہت قصور ہے۔ دنیا کے سارے مہذب ملکوں میں کنزیومرز کی ایسوسی ایشنز ہیں
جب کسی چیز کی قیمت ناجائز طور پر بڑھتی ہے تو وہ اس کا بائک آؤٹ کر دیتے ہیں. میں ریاض صاحب یہاں پہ آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کنزیومرز بائک آؤٹ کرتے ہیں, ایسوسیشن ہوتی ہے کنزیومرز کی, لیکن ہمارے کنزیومرز کا بھی نقصان یہاں پہ ایک لوپ ہول ہے, ان کی غلطی ہے. لیکن سر میں نے پرسنلی خود جا کے شاپس کے اوپر بولا ہے کہ اس پہ تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے, آپ کیسے 120 روپے سے زیادہ کا دودھ بیچ رہے ہیں. میرے سامنے مجھے بندہ کہہ رہا ہے, مطلب اب مجھے یعنی پتہ ہے اگر لرنڈ لوگ اس پہ بائک آؤٹ نہیں کر سکتے, یا جن لوگوں کو انفارمیشن ہے وہ نہیں کر سکتے, تو ایک عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ورڈکٹ کیا کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کا, چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں. وہ مجھے سامنے بول رہا ہے بندہ کہ ہم تو اسی پہ پرائس پہ دیں گے. جی, اگر آپ کی آواز میں 10 لوگ اور آواز ملاتے اور اس سے دودھ نہ خریدتے اور اس کا دودھ پھٹ کے نالیوں میں جاتا تو وہ اپنی پرائس کنٹرول کمیٹی کی قیمت پہ بیچتا. لیکن جب آپ ہٹتی ہیں اور پیچھے دوسرا 200 روپے دینے کے لیے تیار ہے, 400 روپے میں ٹماٹر خرید رہا ہے, آپ مجھے بتائیے کیا ٹماٹر جو ہے زندگی کے بقا کے لیے ضروری ہے؟ اگر آپ ہفتہ 15 دن نہ کھائیے وہی ٹماٹر, دیکھیے پیریشیبل آئٹمز ہوتے ہیں. میں اسی پہ یہی جاننا چاہتی ہوں, پیریشیبل آئٹمز کا جو معاملہ ہے وہ ایک ڈفرنٹ معاملہ ہے. ایکسپورٹس میں بھی ان کا معاملہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. اوور آل اگر اشیاء خوردونوش کی بات کریں تو اس میں کیا سمجھتے ہیں پرائس کنٹرول اتھارٹی کیوں ناکام دکھائی دے رہی ہے, کیوں کام اپنا ٹھیک سے نہیں کر رہی, چیزوں کو کیوں ہینڈل نہیں کر پا رہی؟ آپ یہ بتائیے کہ کون سی چیز, کون سا ادارہ ہمارے پاس صحیح کام کر رہا ہے؟ یہ سارے مافیاز تو ہیں. آپ کو میں بتاؤں 4.5 کروڑ بزنس اکاؤنٹس ہیں بینکوں میں اور 1 کروڑ ٹیکس دینے والے ہیں. ٹھیک. کمرشل جو بجلی کے کنیکشنز ہیں وہ 3.5 لاکھ ہیں فیکٹریوں میں اور 4,000 رجسٹرڈ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے جہاں یہ چوری کا عالم ہو, بڑے بزنس مین کو جب کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی قانون آتا ہے تو وہ مختلف سیکٹرز ہڑتال کر دیتے ہیں, اپنا دباؤ استعمال کرتے ہیں. اب آپ یہ چینی کو دیکھیے, چینی کی قیمتیں تو مصنوعی طور سے بڑھی ہوئی ہیں نا. یہ جو چیزیں, یہ مافیاز ہیں, ان کو گورنمنٹ جب کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو طرح طرح کے ایلیگیشنز. اب نتیجہ یہ کہ اب موجودہ گورنمنٹ چینی امپورٹ کر رہی ہے, جبکہ ہمارے پاس اتنی انڈسٹریز ہیں چینی کی. تو کیا وجہ ہے کہ چینی مہنگی بھی ہو رہی ہے اور مل بھی نہیں رہی؟ اس کی وجہ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ڈفرینس. ہمارے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے, وہ سپلائی نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے چینی بنا رکھی ہے لیکن وہ سپلائی نہیں کر رہے ہیں مارکیٹ میں. کریکٹ. بہت بہت شکریہ ریاض مفتون صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پروگرام کو کنکلیوڈ کرتے چلیں گے. جس طرح سینئر جرنلسٹ ریاض صاحب بتا رہے تھے کہ انفلیشن کے ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور انفلیشن کی کچھ وجوہات کے بارے میں بھی انہوں نے بریف کیا. پرائس کنٹرول اتھارٹی کے اوپر انہوں نے بات کیا کہ کس طریقے سے انفارچونیٹلی ہر صوبے میں فیل دکھائی دیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا جہاں وہ کہتے ہیں پاکستانی کنزیومرز کا بھی قصور ہے بہت زیادہ, کیونکہ پاکستانی کنزیومرز جو ہیں وہ کسی بھی چیز کے لیے اپنے رائٹ کے لیے وہ بول نہیں پاتے اور وہ سٹینڈ نہیں لے پاتے. اگر کوئی چیز ایکچوئل قیمتوں سے زیادہ کی بک رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں, خرید لیتے ہیں اسی پرائزز میں, اور وہاں پہ وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں. تو نہ ہی ہمارے پاس کوئی کنزیومرز کی ایسوسیشن ہے اور نہ ہی ہمارے لوگ جو ہیں اتنے لرنڈ ہیں کہ ابھی کسی اس طریقے کے سٹانس کے اوپر اپنا ایک سٹانس لیں. تو آج کے لیے پروگرام میں ہم نے جو خبریں آپ کے سامنے ہم لے کر آئے اس میں اوور آل نیشنل انٹرنیشنل خبریں بزنس کے حوالے سے موجود تھیں. اگلے پروگرام میں ہم مزید خبریں آپ کے لیے لے کر آئیں گے, لیکن آپ لوگوں نے سب سے پہلے آج یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا فیض ٹی وی کو تو آپ نے آج سبسکرائب کرنا ہے. بیل آئیکن کو بھی جو ہے آپ نے ضرور دبانا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.